20वें पारे का 10वां रुकू सूरह अल-कसस की आयत नंबर 68। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख़्तार मा कान लहुमुल ख़ियरा सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युश्रिकून। व रब्बुका यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युअलिनून व हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरह व लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिमहु बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व अमलन मुतक़ब्बला। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। 20वें पारे का 10वां रुकू सूरह अल-कसस की आयत नंबर 68। जिनके पास कुरान करीम का नुस्खा है सफ़ा नंबर 355 है, और जिन आदमियों के पास मोबाइल में कुरान करीम की सहूलत मौजूद है वो ज़रूर अपने पास इस जगह को खोल लें। जो ज़बानी सुनता है और आज कुरान के ऊपर देख कर दर्स को सुने, फिर खुद फैसला करना कि कितना फ़र्क होता है। 20वां पारा 10वां रुकू सूरत अल-कसस की आयत नंबर 68। पिछला दर्स हमारा शुरू हुआ था आयत नंबर 61 से, रुकू से। मैं उसका मफ़हूम खुलासा आपके सामने बयान कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने नतीजे के एतबार से एक इम्तियाज़ बयान किया है। एक वो आदमी है जिसने दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और उसके साथ जन्नत का वादा किया गया, उसको जन्नत मिल गई। और दूसरा वो आदमी है जिसको दुनिया का साजो सामान दिया गया और बहुत ज़्यादा दिया गया, लेकिन क़यामत के दिन वो गिरफ्तार करके जहन्नम में डाल दिया गया। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं क्या ये दोनों बराबर हैं? एक जन्नत में चला गया नेकियां करके और एक दुनिया की मस्ती में मस्त रहा। दुनिया में तो बड़े ओहदे थे उसके पास, मालो दौलत था, रेल पेल थी, शोहरत थी, जत्था था, इज्जत थी, लेकिन आखिरत में जहन्नम मिल गई तो फानी जिंदगी में तो वो कामयाब नजर आ रहा था, लेकिन क्या हकीकत के एतबार से वो कामयाब है? नाकाम है। फिर फरमाया कि जो लोग
گمراہ ہوئے کسی کے گمراہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہاں ہے میرے شریک؟ یہاں شریک کا معنی میں نے کیا تھا جن کی بے چون چراں اطاعت کرتے تھے لوگ، وہ کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا؟ سوال ان سے ہوگا، جواب وہ لوگ دیں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ وہ کہیں گے جن پر عذاب ثابت ہو گیا، جو گمراہ کرنے والے تھے کہ ہمارے رب ہم نے ان کو گمراہ کیا، گمراہ ہم نے کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، یعنی اپنے اختیار سے جس طرح ہم گمراہ تھے، ان کو ہم نے دعوت دی، گمراہی کی، انہوں نے مانی ہے اپنے اختیار سے، ہم نے زبردستی نہیں کی۔ آج ہمارا اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں سے کہے گا جن سے پہلا سوال تھا کہ پکارو آپ ان کو تاکہ تمہاری مدد کریں، تو کوئی بھی ہاتھ تھامنے والا نہ ہوگا، اور جب یہ کہا جائے گا اس وقت جہنم کے عذاب کو سامنے کر کے کہا جائے گا، کہ جہنم دکھا کے کہا جائے گا کہ پکارو دنیا میں جن کی بات مان کر اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت سے انحراف کرتے تھے، آج ان کو پکارو۔ ادھر جہنم سامنے ہوگی، تو اس وقت وہ کہیں گے جب کہیں سے کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا کہ کاش کہ ہم نے ہدایت کا رستہ لیا ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چلو اپنی عقل سے تم نے تو کام نہیں لیا، پھر آواز دی جائے گی کہ انبیاء تمہارے پاس آئے تھے دعوت لے کر، انبیاء کی دعوت کا جواب تم نے کیا دیا تھا؟ مانی تھی انبیاء کی دعوت یا نہیں مانی تھی؟ تو اس وقت ان کے اوپر سارے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اندھے ہو جائیں گے، کوئی جواب نہ بن پائے گا اس دن، اور ان سے وہ ایک دوسرے سے پوچھ کر بھی سوال کا جواب نہیں دے سکے گی، ایک دوسرے سے پوچھ کر بھی کہ اب کیا جواب دیں اللہ تعالیٰ کو۔ جس آدمی نے توبہ کر لی، آخری آیت اس درس کی یہ تھی، جس آدمی نے کیا کر لی؟ توبہ کر لی، اپنی گندی زندگی سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کرتے رہے، زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتے رہے، امید ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، وہ لوگ نجات پا جائیں گے۔ کون؟ جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ یہاں لفظ تو ہے جس کا معنی امید ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں وعدہ ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لائن کو تھوڑا سا آگے کر لیں، یہ صرف یہ میرے سامنے والی، یہ بھی تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ پیچھے جگہ بن جائے۔ بس آپ بیٹھے رہیں، آپ بیٹھے رہیں، تھوڑا آگے ہو جائیں پیچھے آنے والے ساتھیوں کو تاکہ جگہ ملتی رہے۔ اب آپ توجہ کریں، یہ تو پچھلا درس تھا، اب اس سے آگے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 68، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تیرا رب جو ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو بولے جو کائنات کی کوئی چیز کسی کی مرضی سے بنی؟ میں اگر آوان فیملی کے ساتھ ہوں تو میں اپنے اختیار سے پیدا ہوا نا جی؟ آپ چودھریوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو اپنے اختیار سے پیدا ہوئے، کس کے اختیار سے پیدا ہوئے؟ اب بات میری سمجھنا، جو لوگ نسبی فخر کے قائل ہیں، ہمارا فلاں قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، وہ پرلے درجے کی گمراہی کے اندر مبتلا ہے کہ وہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اگر فخر جائز بھی ہوتا، اگرچہ تو فخر بالکل جائز نہیں ہے، اگر جائز بھی ہوتا تو کم از کم ان امور میں تو ہوتا جو اختیاری ہوں، جن میں بندہ اپنے اختیار سے کام لے۔ جب میں جس خاندان میں پیدا ہوا ہوں اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوا تو یہ مقام فخر نہیں ہے، مقام شکر ہے، مقام کہ اللہ عزت دار فیملی کے اندر تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تیرا شکر ہے
اگر وہ فخر کرتا ہے تو وہ جاہلیت کی انتہا کے اوپر کھڑا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اس نے پیدائش میں کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، خلق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَيَخْتَارُ، جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے، یا جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ خالق اللہ اکیلا ہے تو مختار بھی اللہ۔ بات سمجھیں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا، کچھ واقعات میں بیان کرتا ہوں مختصراً۔ قریش مکہ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اگر اللہ نے کسی انسان کو نبی بنا کر بھیجنا ہوتا تو طائف کے کسی سردار کو نبی بناتا، یا مکہ کے کسی چودھری کو نبی بناتا، جس کے پاس مال و دولت، جس کی تجارت، جس کے پاس باغات، جس کے پاس جائیداد۔ اللہ کو نبی بنانے کے لیے عبداللہ کا یتیم بیٹا ہی ملا تھا۔ رب نے جواب دیا کہ رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے۔ وہ کسی یتیم کو نبی بنا دے، کسی مسکین کو نبی بنا دے، یا کسی اعلیٰ فرد کو نبی بنا دے، یہ اختیار اس نے کسی کو نہیں دیا، اس نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ بات سمجھیے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے۔ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ لہذا اس نے اپنی پسند میں محمد کو پوری کائنات میں سے افضلیت دے دی۔ یہودی کہتے کہ ہم حضور محمد کی دعوت قرآن کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن کو لے کر جبریل آتا ہے اور جبریل ہمارا دشمن ہے۔ اس نے ہمارے آباء و اجداد کے اوپر عذاب لے کر آیا تھا جبریل، اس لیے ہم نہیں مانتے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، وگرنہ ہم قرآن کو مان لیتے۔ رب نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، جو چاہتا ہے اس کو انتخاب کرتا ہے۔ تمہارے اختیار سے تھوڑا ہے کہ جبریل وہی لے کر آئے تو ہم مانتے ہیں، فلاں فرشتہ کیوں نہیں لے کر آیا؟ یہ اختیار میرا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ میں جس کو مرضی چاہوں انتخاب کروں۔ تم کون ہوتے ہو جبریل کے اوپر اعتراض کرنے والے؟ اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ اختارنی اصحابی، اس پوری امت میں میرے صحابہ کو اللہ نے چن لیا ہے، میرے صحابہ کو اللہ نے چن لیا۔ اور پھر صحابہ میں سے 4 کو چن لیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ حضور نے فرمایا 4 زمانے افضل ہیں، میرا زمانہ یعنی حضور خود جس زمانے میں ہے، دوسرا صحابہ کا زمانہ، تیسرا تابعین کا زمانہ، چوتھا تبع تابعین کا زمانہ، اس کے بعد گمراہیاں ہوگی، فتنے ہوں گے۔ یہ پسند کس کی ہے؟ اللہ جی، اللہ۔ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تیرا رب جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ اس نے اختیار، اس نے فضیلت کسی کے مشورے سے نہیں دی، اپنی مرضی سے پوری کائنات میں افضل محمد کو بنایا ہے، امت میں افضل سب سے صدیق اکبر کو بنایا ہے، جماعت سب سے افضل صحابہ کی ہے۔ کسی کو بڑا بنا دیا، کسی کو علم زیادہ دے دیا، کسی کو دولت زیادہ دے دی، کسی کو حسن زیادہ دے دیا، کسی کو فہم زیادہ دے دیا، کسی کو فقاہت زیادہ دے دی، کسی کو اخلاق زیادہ دے دیا۔ تو یہ اختیار کس کا ہے؟ لہذا یہ کسی اور لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر گلی گلی میں الہ بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے سوا الہ لا الہ الا اللہ۔ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور ساری کائنات کے اوپر اختیار کس کا ہے؟ اب ایک اور بات سمجھنا، آپ سے میں نے پوچھنا ہے اللہ کے علاوہ خالق کوئی ہے؟ ذرا سوچ کے بتانا۔ کوئی نبی خالق ہے؟ کوئی فرشتہ خالق ہے؟ کوئی ولی خالق ہے؟ بتوں کی تو قدر و قیمت ہی کچھ نہیں۔ خالق کون ہے؟ اللہ نہیں، صرف اللہ۔
خالق کون ہے؟ وَيَخْتَارُ، مختار کون ہے؟ دونوں اکٹھے کھڑے ہیں نا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، خالق بھی اللہ اکیلا ہے، مختار بھی اللہ اکیلا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان لوگوں کو کوئی اختیار میں نے نہیں دیا، اختیار کلی میں اللہ کے پاس ہے. سبحان اللہ، اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اللہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. وَتَعَالَى، اور بلند ہے، اما یشرکون، ان چیزوں سے جن چیزوں کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ اس سے بہت بلند ہے، اللہ اس سے بہت. اب آخر اور شروع کو ملا کر پڑھو. شروع میں ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وَيَخْتَارُ، جس چیز کے بارے میں وہ چاہتا ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اس نے مخلوق کو اختیار نہیں دیا. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے شرک سے. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جن کو لوگ شریک کرتے ہیں. تو اللہ اپنی صفت خلق میں بھی اکیلا ہے اور صفت اختیار میں بھی اللہ. مختار کل کون ہے؟ بولیں بولیں کون ہے؟ لہذا وہ چاہے جس چیز کو حلال کر دے، اس کی مرضی، اس نے کسی سے نہیں پوچھنا کہ اس کو حلال کیوں میں نے کیا ہے، چاہے جس کو مرضی حرام کر دے. لہذا جو بندہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کہہ رہا ہے یا اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کہہ رہا ہے، وہ خدائی اختیارات میں دخل اندازی کر رہا ہے، وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے. اور اللہ فرما رہے سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک بھی ہے اور اللہ ہر قسم کے شرک سے بہت بلند ہے، شریکوں سے بہت بلند ہے. یہ اس پہ صفت خلق اور صفت اختیار کا ذکر ہے. دوسری آیت نمبر 69، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، تیرا رب جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کی سینوں میں چھپ رہا ہے، جو یہ سینوں میں چھپا رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جس کو ظاہر کر رہے ہیں اسے بھی جانتا ہے. آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. تیرا رب سینے میں چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، زبان کے اوپر ظاہر ہونے والی بات کو بھی. یہ اس کی صفت علم ہے. علیم بکل شیء کون ہے؟ بولتے نہیں. علیم بذات الصدور کون ہے؟ اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں ہے. میں اپنے ذوق میں معنی کرتا ہوں وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو سینے کے اندر کفر چھپا ہوا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے. وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جس منافقت کو زبان سے ظاہر کرتے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے. دیکھو مجھے کوئی بات نہ دھوکہ دے سکتا ہے، کیوں؟ بولیں جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولیں. بھئی مجھے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، وہ چاپلوسی کر کے میرا مرید خاص بنا رہے، آخر میں مجھے دھکا دے دے تو ہو سکتا ہے نا. کیوں؟ آپ کو پتہ تو لگ گیا ہے لیکن بول نہیں رہے، کیونکہ مجھے پتا. اور رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ یہاں کی بات بھی جانتا ہے اور یہاں کی بات بھی جانتا ہے. اس سے کہاں چھپے ہیں؟ اور جس کا یہ عقیدہ پکا ہو کہ رب میری یہاں کی بات کو بھی جانتا ہے اور یہاں کی بات کو بھی جانتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں نے حساب و کتاب کے لیے اس ہستی کے آگے کھڑا ہونا ہے جس کو میرے اندر کا بھی پتا ہے اور بندہ دھوکہ تبھی دیتا ہے، گناہ تبھی کرتا ہے جب یہ عقیدہ کمزور ہوتا ہے. یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو میرے نبی کے ساتھ مخلص ہیں، دل زبان جن کا ایک ہے انہیں بھی جانتا ہے، اور جن کے دل میں کچھ اور ہے اور زبان میں کچھ اور ہے انہیں بھی جانتا ہے. منافقین مدینہ غنیمت کے حصول کے لیے مسلمان ہو گئے تھے. حضور نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا، اپنا کرتا اتار کر دیا. حضرت عمر نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ اس منافق کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر
آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، میں نے اس کو نہیں بخشنا۔ حضور نے فرمایا میں 70 مرتبہ استغفار کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اس منافق کے لیے 70 مرتبہ بھی تو بخشش کی دعا مانگ، میں نے اس کو نہیں بخشنا۔ حضور نے اپنا کرتا اتار کے دیا عبداللہ بن ابی کو کہ شاید اس وجہ سے اتنا عظیم نبی، اتنا رحیم نبی کہ جس نے ساری زندگی اپنا بن کر پیغمبر کی پیٹھ میں چھری گھونپنے کی کوشش کی، آخر وقت میں میرا نبی اس کا بھی جنازہ پڑھا رہا ہے، شاید اللہ بخش دے، لیکن اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جو آپ کو بھی دھوکہ دیتا رہا، اسلام کو بھی دھوکہ دیتا رہا، آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، میں اس کو بخشنے کے لیے تیار۔ تو پھر ثابت ہوا اختیار کس کا؟ نہیں سمجھی آپ نے بات؟ اختیار کس کا؟ عقائد صاف رکھو، قرآن عقائد کی کتاب ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوا اعمال کی عمارت کوئی کام نہیں دے گی۔ 70 حج کر لے، عقیدے میں شرک ہے، عقیدے میں کفر کھڑا ہے تو حج کسی کام کا نہیں۔ پہلے عقیدہ ہے، اور عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک، اور یہی نبیوں کی دعوت تھی، یہی اولیاء کی دعوت تھی، یہی صلحاء کی دعوت تھی۔ سارے ولیوں نے، سارے نبیوں نے مخلوق کو کس کا در دکھایا ہے؟ بولتے نہیں ہے، مزہ نہیں۔ وہ خدا نہ ویر نے یہ روزہ رکھی بیٹھے، ایک کماں کھو جا، کل جمعہ بھی پڑھایا، پرسوں بھی درس دیتا کو رڈی، آج صبح کو بھی درس دینا پیا۔ آج ایک طالب علم میں تھے پڑھنا رہا، اس میں دعوت دیتی بھی مولوی صاحب آوا روزے آئے تو افطاری بھی کریں یہاں تے گپ بھی لویں یہاں تلگنگ، تو میں کہا بھائی روزے نہ نہیں کھپا بینا، اس کا ممبر تے نت کھپنے پے لوگوں نا، میں کہ یہاں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو خالق کون؟ اللہ نہیں، ہاں صرف اللہ۔ مختار کل کون؟ علیم بذات الصدور کون؟ جی وہ یہاں کی بات بھی جانتا ہے، کون یہاں سے اخلاص کو ظاہر کر رہا ہے اور کہاں کون یہاں سے مخلص ہے، وہ سے بھی جانتا ہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہم جب بھی دعوت دیتے ہیں نا تو ہمارے شہر کے اندر 2-3 بندے ایسے ہیں، الیکشن آئے تو وہ ہمارے مخالف، کوئی اور کام آئے تو ہمارے مخالف، جتنے جہان کے جھوٹ ہوتے ہیں وہ میرے ذمہ لگا دیتے ہیں، مولوی صاحب ان کیتا، مولوی صاحب ان کیتا۔ مسئلہ آپ کو نہیں پتا، میں جب نیا نیا ہو کر فارغ آیا نا تو اچھالی شہر میں موٹر سائیکل کمیٹیاں، لکی کمیٹیاں بن گئی، 4 لکی کمیٹیاں، اور ساری اولیاء کے نام پر، ہجویری لکی کمیٹی، عطا بہو لکی کمیٹی۔ مجھے عید کے دن کسی نے چٹ دی، مولانا صاحب لکی کمیٹیوں کی کیا حیثیت ہے، تو میں مسئلہ بیان کیا کہ یہ لکی کمیٹیاں بالکل جوا ہیں، اور لکی کمیٹی کا جس دن موٹر سائیکل نکلنا ہوتا ہے وہاں تلاوت قرآن سے اس کا افتتاح کیا جاتا ہے، اور جوئے کا افتتاح قرآن سے کرنا، بسم اللہ سے کرنا، یہ کفر ہے۔ اور ظالموں، تم نے اولیاء کے نام کے اوپر کمیٹیاں رکھی، اولیاء کو بدنام کر رہے ہو۔ کیا اولیاء نے جوئے کی ترغیب دی؟ بس وہ میری ایک تقریر کا اثر تھا کہ اگلے ہفتے میں 4 کمیٹیوں کا بھٹا گول ہو گیا، پورے شہر میں لوگوں نے لکی کمیٹیوں میں سے حصہ نکال لیا، بھائی ہم جوا نہیں کھیلتے۔ جو لوگ اس وقت کمیٹیاں بنانے والے تھے وہ اتنے آج تک بغض انہوں نے اندر چھپایا ہوا ہے، وہ ظاہر تو اخلاص کرتے ہیں لیکن ہماری ہر دینی دعوت کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے کاروبار کو ٹھیس میری زبان سے پہنچی تھی تو وہ دین کی دعوت کے آگے رکاوٹ پر کرتے ہیں۔ تو اللہ کی یہ بات سننا، اللہ فرما رہا ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُكُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو تم جہاں سے ظاہر کر رہے ہو لوگوں کے خیر خواہ بن کر، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارا بغض یہاں چھپا ہوا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ دیکھو بھائی، قرآن میرے سامنے ہے، آپ کے پاس موبائل موجود ہیں، آپ کے پاس ترجمہ موجود ہے۔ جب میں درس شروع کرتا ہوں میں آپ کو درس قرآن میں حوالہ بھی دیتا ہوں کہ فلاں آیت، فلاں رکوع، فلاں پارے سے میں شروع کر رہا ہوں، ترجمہ آپ کے پاس ہے۔ لوگوں کو کہتے ہیں جی درس قرآن میں نہ جاؤ، معنی غلط کرتا ہے۔ پچھلے ہفتے مجھے ایک بندے کا نام لے کر کسی نے بتایا، اللہ اسے بھی ہدایت دے دے، میرا تو کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے، کسی سے کوئی رنجش نہیں ہے، آپ جس کے گھر مجھے مرضی لے جائیں، میں پیدل چل کے جانے کے لیے تیار ہوں، میں کسی کو اپنے گھر نہیں بلانا چاہتا، میں تو اللہ کا داعی ہوں، داعی اللہ ہوں۔ تو
تو اس نے کہا مولوی عطا اللہ دے مانے کرے نا بھائی لائیو پروگرام جا رہا ہے 4-5 سال سے لائیو جا رہا ہے. اگر میں قرآن کا ترجمہ غلط کر رہا ہوں, مفہوم غلط بیان کر رہا ہوں, مجھے سمجھاؤ. اگر میں تمہاری اصلاح کو قبول نہ کروں میرے اوپر مقدمہ کرو. آپ مجھے بتائیں اگر میں قرآن کا مفہوم بیان غلط کروں تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ بول کے بتائیں, میرے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آپ قیامت کے دن اپنی قبر میں جانا ہے. اگر میں قرآن کا مفہوم غلط بیان کر کے مخلوق خدا کو گمراہ کر رہا ہوں, آپ کا فرض بنتا ہے کہ مجھے میری اصلاح کرو. اگر اصلاح نہیں کر سکتے, میں آپ کی اصلاح قبول نہیں کرتا, آپ کا فرض بنتا ہے کہ تھانے میرے خلاف مقدمہ چلائیں کہ یہ قرآن کے مفہوم کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے. اگر آپ ایسا کام نہیں کر رہے تو میں بھی مجرم تو آپ بھی مجرم. کیوں بھائی؟ اس بات کو یاد رکھ, اندر کچھ ہے, اندر بغض ہے اور زبان سے کہہ رہے ہو کہ یہ معنی غلط کرتے ہیں. ذرا جرات کر کے یہ بتاؤ تو صحیح کہ کون سا معنی ہم نے غلط کیا, کون سا مفہوم ہم نے غلط کیا. گمراہ نہ کرو. اور یہ میرے ساتھ نہیں, اللہ کے ہر نبی کے ساتھ یہی پوزیشن تھی کہ وقت کے چودھری جن کی عزت کو ٹھیس پہنچ رہی تھی کہ اگر نبی کی دعوت کو مان لیں تو ہمیں نبی کے پیچھے چلنا پڑے گا, تو انہوں نے نبی کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے. آج جو لوگ علماء کی مخالفت کرتے ہیں اس مخالفت کے پیچھے اصل کیا ہوتا ہے؟ اصل وہ سرداری کا جذبہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے علماء کی بات مان لی تو لوگ ہماری سرداری کو نہیں مانیں گے, علماء کی سرداری کو مانیں گے, لہذا علماء کے اوپر بہتان لگاؤ. یہ حدیث کو نہیں مانتے, یہ معجزوں کا انکار کرتے ہیں, یہ جی نبی کو نہیں مانتے, یہ جی ولیوں کو نہیں مانتے, یہ جی قرآن کے معنی غلط کرتے ہیں. اصل اندر بغض ہوتا ہے لیکن زبان سے وہ خوبصورت کیپسول چڑھا کے سنہری اندر زہر ہوتا ہے, وہ زہر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ قرآن و سنت کی دعوت سے ہٹ جائیں. ان کے لیے قرآن کا یہ پیغام سورۃ القصص آیت نمبر 69 وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ, تیرا رب سینے میں چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور زبان کے اوپر جو بات ظاہر ہو رہی ہے اس کو بھی جانتا ہے. مجھے تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, آپ کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, لیکن رب کائنات کو دھوکہ. سمجھی بات؟ اب آگے چلیں. نتیجہ نکل رہا ہے ان دونوں دلیلوں کا, پچھلی دونوں دلیلوں کا, کہ جب خالق بھی ہے وہ اکیلا, جب مختار بھی وہ اکیلا, جب وہ علیم بذات الصدور بھی وہ اکیلا, تو ثابت ہوا وہ اللہ, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, لا الہ الا ہو. مانا کرو لا الہ, اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. حضرت سلطان باہو, ان کا نام باہو نہیں ہے, وہ اللہ کے تذکرے ہو کون ہے, ہو کون ہے, اللہ کے تذکرے اتنے کیے کہ ان کی پہچان بھی باہو بن گئی. وہ شخصیت جس کا تعلق ہو کے ساتھ ہے. ہو کون ہے, ہو کون ہے, ہر کلام کے آخر میں ہو مانا کرو لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. بندہ مشکلات میں پھنس جائے, مشکلیں دور کرنے والا کون؟ بندے کو حاجات پیش آئیں, حاجت روائی کرنے والا کون؟ اولاد کی ضرورت پیش آ جائے, اولاد دینے والا کون؟ رزق کی ضرورت پیش آ جائے, رزق دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ بارشیں برسانے والا کون؟ قسمت کھوٹی ہو جائے اس کو کھڑا کرنے والا کون؟ قسمت کھری ہو جائے اس کو کھوٹا کرنے والا کون؟ اولاد دے کر واپس لے لینے والا کون؟ اولاد سے محروم رکھ لینے والا کون؟ رزق کی تقسیم کرنے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت کی گہرائیوں میں ڈالنے والا کون؟ تو تبلیغی ایک معنی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا, اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے, اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے. یہی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. تبلیغی کہتے ہیں نا بھائی ہماری محنت یقینوں کی تبدیلی کی محنت ہے. یقین دکان کے اوپر نہیں, دکان ایک سبب ہے, دکان سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے, نوکری سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے, صحت سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے, تعلق سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے, سفارش سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے. ہاں سفارش ایک سبب ہے, دکان ایک سبب ہے, نوکری ایک سبب ہے, تجارت ایک سبب ہے, لیکن بھروسہ سبب پہ نہیں رکھنا, بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے. نوکری اللہ میرا ایک سبب ہے لیکن رزق دینا
میں ایک بندے کو جانتا ہوں، ہمارے طالب علمی زمانے میں 64 سال اس کی عمر تھی اور 4.5 لاکھ اس کی تنخواہ تھی، سن 2004-5 کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے استاد محترم کے پاس آتا اور ان کی شکل بالکل قائد اعظم محمد علی جناح سے ملتی جلتی، تو ہم طالب علم تھے، ہم کہتے بھائی بابا جناح آ گیا۔ استاد محترم بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ مجھے بتا رہا تھا میری 4.5 لاکھ تنخواہ ہے، صرف ایک بچی ہے، 64 سال میری عمر ہے اور میں دنیا جہان کی کوئی چیز نہیں کھا سکتا، اتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، گندلوں کے ساگ کے علاوہ میں کوئی نہیں کھا سکتا۔ بتاؤ 4.5 لاکھ کا کیا بنا؟ تو رزق کس کے پاس؟ دودھ بند، گوشت بند، گھی بند، چینی بند، گڑ بند، کوئی چیز نہیں کھا سکتا سوائے گندلوں کے ساگ کے۔ وہ دکھاتا ہے سب کچھ کرنے والا کون؟ لہذا انبیاء کی دعوت یہ ہے کہ بندہ ہر وقت عاجزی اختیار کرے تو کس کے آگے؟ جی صرف اللہ کے۔ وقت نہیں ہوتا، میرا ترجمہ رہ جاتا ہے، وگرنہ میں آپ کو حدیث کی سیر کراتا ہے اس عنوان پر۔ وہ اللہ، وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سارے اختیارات اس نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ لہذا جب وہ اتنا بڑا ہے، لہ الحمد فی العولی، اولا کا معنی دنیا ہے، یہاں اولا کا معنی دنیا ہے، دنیا میں بھی تعریفوں کے لائق صرف وہی ہے، والآخرہ، اور آخرت کے میں بھی تعریفوں کے لائق صرف کون ہے؟ قرآن کہاں سے شروع ہوا بھائی؟ الحمدللہ رب دنیا میں بھی تعریفیں کس کی؟ آخرت میں بھی تعریفیں کس کی؟ جنتیوں کی آخری پکار دی ہوگی وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنت مل گئی تو جنت کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ جنت کی حوری مل گئی تو جنتی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ صحت ملی تو شکر کس کا؟ بولے بولے بولے۔ رزق ملا تو شکر کس کا؟ یاد رکھیں، بندہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے شرک کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ یوں نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا، اگر مگر کے جملے چھوڑو، لیکن میکن کے جملے چھوڑو، سب کچھ کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ تو صحت کے اوپر شکریہ کس کا؟ رزق کے اوپر شکریہ کس کا؟ عزت کے اوپر شکریہ کس کا؟ نیک اعمال کے اوپر شکریہ کس کا؟ نبی کی سنت کی توفیق مل گئی تو شکریہ کس کا؟ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے تو شکریہ کس کا؟ اللہ نے عزت وقار دیا تو شکریہ کس کا؟ لہذا فرمایا وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ لہ الحمد فی العولی، دنیا میں بھی تعریفیں اسی کی ہیں، والآخرہ، آخرت میں بھی تعریفیں اس کی ہیں۔ اور سنو، وَلَهُ الْحُكْمُ، وَلَهُ الْحُكْمُ مانا کرو، وَلَهُ اسی کا ہے الحکم۔ بولو بولو بولو۔ حکم اردو میں بھی حکم ہے، عربی میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، حکم کس کا ہے؟ میں آپ سے پوچھ لوں کیا مراد ہے؟ آپ کو بچے 4 دینے ہیں، 2 دینے ہیں، حکم کس کا ہے؟ آپ کو صحت دینی ہے، بیمار کرنا ہے، حکم کس کا ہے؟ آپ کو حسن دینا ہے یا کبھی کرنا ہے، حکم کس کا ہے؟ ایک یہ حکم ہے، دوسرا یہ حکم ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی؟ بولیں بولیں بولیں، کس نے بنائی؟ اس کائنات کے اوپر نظام بھی کس کا چلے گا؟ اسی کو حکم کہتے ہیں۔ سنو سنو، سارے سیاسی ہو نا، میں ایک سیاسی معنی کر رہا ہوں۔ اللہ کی زمین کے اوپر نظام کس کا ہے؟ اسی کا چل رہا ہے جی۔ قیامت کے دن نہیں پوچھو گی جی، نہیں پوچھو گی کہ اس روئے زمین پر میرا حکم کیوں نہیں نافذ ہوا؟ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کر سکتا ہے نا؟ کیوں نہیں کیا اس نے؟ اتھو ایک آواز آنی پئی، فن کوئی پتہ نہیں لگا۔ ہمیں کہا ہے تم جاؤ میرے نائب بن کر اس میری زمین کے اوپر میرے حکم کو نافذ کرو۔ یاد رکھو، جو رب کائنات کی زمین کے اوپر القرآن و سنت کے خلاف فیصلوں کے نفاذ کو چاہتے ہیں، وہ شرک فی الحاکمیت کے مرتکب ہیں،
اور جو ان کو ووٹ دو کر ایوان بالا تک پہنچاتے ہیں اور وہ لوگ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازیاں کرتی ہیں، وہ شرک فی الحاکمیت کے برابر کے شریک ہیں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ اگر اس وقت دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے اللہ کا تو فقط ایک سرزمین ہے، بولیں جی کون سی؟ دنیا کا کون سا اسلامی ملک ہے جس نے اللہ کی زمین کے اوپر نظام جو اللہ کا نافذ ہوا اس نظام کو تسلیم کر لیا ہو؟ پاکستان نے تسلیم کیا؟ سعودیہ نے تسلیم کیا؟ بنگلہ دیش نے تسلیم کیا؟ انڈونیشیا نے؟ کسی ملک نے نہیں کیا۔ وَلَهُ الْحُكْمُ حکم اسی کا ہے کائنات میں، اس حکم کے لیے کوشش کرنی ہے، چاہے تلوار کے زور سے ہو، چاہے نظام کسی اور طریقے سے ہو، اس حکم کو نافذ کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، وگرنہ قیامت کے دن یہ بہت بڑی پوچھی ہوگی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ حکم اسی کا ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے اس کی نہ مانی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تو لوٹ کر بھی پھر اسی کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب ہوگا، لوٹ کر بھی ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا پاکستان میں آپ رہتے تھے اسلامی نظام کیوں نہیں نافذ ہوا، یہ ضرور پوچھا ہو جائے گا کہ تم نے نظام اسلام کے نفاذ کی کوشش کی تھی یا نہیں۔ ہم کوشش کے مکلف ہیں، نتیجے کے مکلف نہیں ہیں۔ آج جو علماء کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، ہمیں بڑا پتہ ہے کون کر رہا ہے، بڑا پتہ ہے ہمیں کون کر رہا ہے، ہم جانتے ہیں کون کر رہا ہے، انہی کو چن چن کے مارا جا رہا ہے جو نظام کے دشمن ہیں، جو اللہ کے نظام کے نفاذ کا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علماء اپنے امت کے علماء کی حفاظت کون خود کرنے والا ہے۔ سنو، کل اتری داڑے والا نہیں، کل کا کیا معنی آتا ہے؟ کل کہہ دو، نہیں میں کہتا ہوں کل اعلان کر دو۔ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے کیسی دلیل دی؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود، مسجود، مشکل کشا، حاجت روا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، کھڑی قسمتیں کھوٹی کرنے والا ماننے والوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تدبیروں کے لائق ماننے والوں، کل میرا پیغمبر آپ ان کو کہیں ارائیتم، مجھے یہ تو بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ رات برپا کر دے، دن آئے بھی نہیں، دن ابھی دن ہے نا، تھوڑی دیر بعد کیا ہو جائے گی؟ کل کیا ہو جائے گا؟ ہماری توجہ ہوتی ہے ادھر؟ نہیں ہوتی، عادت بن گئی ہے۔ اللہ نے عادت سے ہٹایا ہے، اس آیت میں توجہ کروائیے کہ میرا پیغمبر ان کو کہو اگر قیامت تک رات ہی رات ہو جائے، بتاؤ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کون سا الہ ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے؟ یہاں الہ کا معنی کیا کرو گے؟ یہاں الہ کا معنی کیا کرو گے؟ رات کے بعد دن کو طلوع کرنے والا، رات کے بعد دن کو طلوع کرنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ میرے اوپر کبھی کبھی غصہ ہوتے ہیں، مولوی صاحب لا الہ الا اللہ کا معنی تو ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا دن رات کے اوپر اختیار کس کو کوئی نہیں۔ یہاں اس آیت کو پڑھو اور مجھے معنی سمجھاؤ، اللہ اگر چاہے ہمیشہ رات کر دے، قیامت تک دن پیدا ہی نہ کرے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون ایسا الہ ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لے کر آئے؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ، اللہ سوال کر رہا ہے، کوئی ہے؟ کیوں بھائی ہے کوئی؟ سنو، افلا تسمعون، افلا، کیا پھر ان دلائل کو سنتے نہیں ہو؟ کہاں بیان ہو رہے ہیں؟ بیان کون کر رہا ہے؟ میں بیان کر رہا ہوں، ابھی حضور بیان کر رہے تھے، آپ کے صحابہ نے بیان کیے، اولیاء نے بیان کیے، مشائخ نے بیان کیا، کیا ان دلائل کو سنتے نہیں؟ بس نہیں کی اللہ نے، کل، پھر کل آ گیا، میرا پیغمبر پھر ان سے کہیں ارائیتم، مجھے یہ بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا،
الی یوم القیامہ، اگر اللہ قیامت کے دن تک دن ہی دن کر دے، رات آئے بھی نہیں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون ایسا الہ ہے جو رات لے کر آئے تمہارے پاس، تسکنون فیہ، جس کے اندر تم سکون کر سکو، سو سکو، افلا تبصرون، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اللہ خطاب کن سے کر رہا ہے؟ مجھ سے کر رہا ہے، آپ سے کر رہا ہے، انسانیت سے کر رہا ہے، اپنی مخلوق سے کر رہا ہے، اگر میرے اپنے پیغمبر سے اعلان کروا رہا ہے۔ ان سے پوچھو اللہ کے علاوہ در در کے اوپر جھکنے والوں، بتاؤ اگر اللہ ہمیشہ رات کر دے، دن آئے بھی نہیں، کون سا ایسا الہ ہے جو دن لے کر آئے؟ اگر اللہ ہمیشہ دن کر دے، کون سا ایسا الہ ہے جو رات لے کر آئے اور تمہیں رات کے اندر سکون میسر ہو؟ افلا تبصرون افلا تسمعون، سنتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو؟ یہاں پہ میں نے بہت کچھ کہنا تھا لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، بار امیر صاحب اشارے کرنے لگ پوسے 10 منٹ تھے، بس کرو، لہذا میں بس مانا کرتا جاؤں۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، نتیجہ نکالا، اب 5ویں عقلی دلیل، وَمِن رَحْمَتِهِ، اسی کی رحمت سے ہو رہا ہے۔ دن دیا تو کس کی رحمت؟ بولتے جائیں تو میں چلتا جاؤں۔ رات دی تو کس کی رحمت؟ من رحمتہ، کوئی نہیں ہے دن لانے والا، کوئی نہیں ہے رات لانے والا سوائے اللہ کے۔ ومن رحمتہ، اسی کی رحمت ہے، جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے، والنہار، جس نے تمہارے لیے دن کو بنایا ہے، کیوں؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون کرو اس رات کے اندر، ولتبتغوا من فضلہ، دن کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، تاکہ اس کو کیڑا فضل تھوڑے ذہن کوئی اور فضل ہے؟ میں پھر مانا کرتا ہوں تاکہ لطف دوبالا ہو جائے۔ اس نے پہلے چیلنج کیا، اگر وہ قیامت تک رات برپا کر دے، کون ہے جو دن لا سکے؟ اگر وہ قیامت تک دن برپا کر دے، کون ہے جو رات کر سکے؟ اگر نہیں ہے، نہ تجھے بھی پتا ہے، نہ رات کو دن میں کوئی تبدیل کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ، نہ دن کو رات میں کوئی تبدیل کر سکتا ہے اللہ کے سوا، تو پھر یہ یقین کر لو، وَمِن رَحْمَتِهِ، دن اور رات کا الٹنا پلٹنا، ہزاروں سال سے چلنا، 1 منٹ کی تاخیر نہ ہونا، اس نظام کے اندر کبھی بھی گڑبڑ نہ ہونا، یہ اس کی رحمت ہے۔ جعل لکم اللیل، اس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، والنہار، دن کو بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تسی راتی بہ کے تاش کھیلو۔ مانا توڑے کول پیا، لتسکنوا فیہ نہ مانا یہ نہیں، ہاں نہیں چلو گے، افطاری لیٹ تھی ویسی، رات کیوں بنائی؟ تاکہ تم اے ڈنگر ساری رات بیٹھے تے ہوٹر وگا سہریالا اٹھی پہ ساری دھیار ستے۔ او بھائی رب کے نظام کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کرو، وگرنہ وہ دماغ خراب کر دے گا۔ پھر لوگ مسیتیا سے جھلے باہر کڈو، ہسپتال ویسی تھے جھلے باہر کڈو، اور جو رب نے بنایا ہے اسی کا قدر کرو۔ میرے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد ضرورت نہ ہو تو جاگو نہیں، فوراً سو جاؤ تاکہ صبح جلدی اٹھ جائے۔ اس کی رحمت ہے، اس نے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ چلتے چلتے ایک جملہ کہتے جاؤں، دن کا تھکا ہارا مزدور تھک جاتا ہے، لیکن رات آتی ہے گہری نیند سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو پورا جسم رینیو ہوتا ہے۔ تھکاوٹیں رات اس لیے بنائی تاکہ تم کیا کرو؟ کل میں نے سنایا تھا نا قیس ابن سرمہ کے واقعہ، روزہ رکھا، افطاری کے بعد سو گئے، بیوی کھانا لینے کے لیے گئی تھی، روزہ پھر شروع ہو گیا، دوسرے دن پھر مزدوری پہ گئے، دوپہر کو کیا ہو گئے؟ پیسے ہیں، دولت ہے، کوٹھیاں ہیں، بیڈ ہیں، اے سی ہیں، ہیٹر ہیں، لیکن نیند جس کا نام سکوت ہے وہ آتی نہیں۔ وہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، وہ تعلقات سے نہیں خریدی جا سکتی، وہ عہدوں سے نہیں خریدی جا سکتی، وہ سفارش سے نہیں لی جا سکتی۔ تو نیند کس کا آتی ہے؟ جنہیں آتی ہے تو شکر کس کا کرنا چاہیے؟ جنہیں نہیں آتی ان سے پوچھیں۔ سردیاں دی لمبی راتی
تے بندے راتی ادھی راتی جاگ آ ونجے تے ہر کوئی ستا ہویا تے وڑلے اٹھا تے آخرا گھر آنا ساری رات پاسے مار 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 کے رات بھی سالے نہیں تھی آخنے ہو کہ نہیں آخنے ہو؟ اس آخا اگر میں پوری کائنات کو رات بنا دیتا پھر کیا کرتے؟ سخت گرمی ہو گئی، حد سے طویل ہو گئی، لوگ آتے اللہ کہ دیں سورج نو ٹالے آنے ماشا تھیویں نہ آتے اسی کہ دیں سکون کرائیں، جو وہ سورج کو روک دے یہ اس کا انعام نہیں ہے۔ اپنی طرف دھیان کرو، جتنے گناہ میرے سینے کے اندر ہیں، جتنے گناہ میرے جسم سے صادر ہو رہے ہیں، یہ رب کی رحمت نہیں ہے کہ مجھے پھر بھی اس نے اپنی زمین کے اوپر برداشت کی ہوا ہے اور میرے گناہوں کے اوپر پردہ بھی ڈالا ہوا ہے۔ میری باہر عزت ہے، اگر وہ خدا کی قسم پردہ اتار دے میں ایک منٹ کے لیے بھی عزت دار نہیں کہلا سکتا۔ اپنے آپ سے پوچھ لو، تو یہ اس کی رحمت ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں کہ کدھر آ جاؤ، کدھر آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ فرمایا جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ، دن اس لیے بنایا تاکہ تم اس کے کس کو تلاش کرو؟ فضل۔ ہن تواڈے ذہن میں پتہ نہیں کیڑا فضل ہو سی۔ فضل کا معنی رزق ہے، رزق۔ اللہ نے رزق کو کیا کہا؟ بولیں بولیں بولیں۔ لوگاں ولایت دی نشانی یہ بنائی ہوئی کہ جڑا بندہ کمائے شمائے نہیں، لوکاں دے گھروں پینے نہ وتے بڑا ولی ہے۔ سنو، اپنے ہاتھ سے کمانا، میرے نبی کی حدیث ہے القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا۔ لہذا کمائی کرنی یہ ولایت کے خلاف نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ حرام کمائی ولایت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اگر کمائی حلال طریقے سے کی جائے اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ کی جائے، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کی جائے، تو وہ کمانا بھی اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا۔ لہذا نکمے نہیں رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ۔ کیوں بھائی؟ میں ایم پی دا الیکشن لڑا نہیں لڑا، 8,500 ووٹ میں نے ایجنسیاں دیتا تے 14,500 ووٹ میں گدا۔ 47 تے 8,500 ہے تے 45 تے 14.5 ہے تے میں موٹر سائیکل تے وطنا ہونا تے جتھے میں کوئی شہر بننا نا تو لوگ مولوی صاحب کہ گڈی تے آنے ہو۔ اپنے تکبر کا علاج بھی کرنا چاہیے۔ میں ہر روز صبح اٹھ کر بھیڑیں چراتا ہوں، میری عزت میں میری معیشت بھیڑیں ہیں، میں مسجد سے تنخواہ نہیں لیتا، نکاح کی فیس نہیں لیتا۔ کیا کوئی شرمساری ہے؟ کیوں میں آجڑی ہوں بھائی؟ کوئی شرمساری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ پیلو توڑ رہے ہو، یہ کالے توڑنا، یہ میٹھے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بکریوں کے چرواہے جانتے ہیں، کیا آپ بکریاں تو نہیں چراتے رہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نبوت کے اعلان سے پہلے مکے والوں کی بکریاں چند کی رات کے عوض چرایا کرتا تھا، اور اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ ابھی گزرا ہے 2-4 درس پہلے، بکریاں چرائی نا حضرت شعیب کی، پھر نکاح ہوا، رستے میں اللہ نے نبوت عطا کر دی۔ فرمایا دن اس لیے بنایا تاکہ روزی تلاش کرو حلال طریقے سے، یہ فضل ہے۔ یہ حرام کو فضل نہیں کہتے، حلال اللہ کا فضل ہے۔ رات کو سکون کرو اور دن کو روزی، اور نماز کے اوقات میں نماز پڑھو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ دن رات کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، بارو اشارے آمن لگے، بس میں معنی کر کے ختم کرتا ہوں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ نے قیامت کا منظر پیش کیا۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں اس دن کو یاد کریں، جس دن وہ پکارا جائے گا ان کو۔ يُنَادِي فَيَقُولُ، اللہ فرمائے گا اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک؟ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ یہ بھی اور وہ بھی، وہ بھی اور یہ بھی، کہاں ہیں وہ؟ آج کوئی نظر نہیں آتا۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، ہر امت سے ایک گواہ لایا جائے گا، ہر نبی اپنی امت کے اوپر گواہی دے گا۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، سنو حضرت نوح علیہ السلام گواہ ہوں گے اپنی امت کے اوپر کہ میں نے اپنی امت کو بیان کیا۔ امت کہے گی کہ ہمارے پاس نوح نے کوئی تبلیغ نہیں کی۔ نوح علیہ السلام کے پاس گواہی کے لیے امت محمدیہ کھڑی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر نوح نے بھی تبلیغ کی تھی، عیسیٰ نے بھی تبلیغ کی تھی، موسیٰ نے بھی تبلیغ کی تھی، داؤد نے بھی تبلیغ کی
تھی, سلیمان بھی تبلیغ کی تھی, لیکن قوموں نے نہیں مانا. وہ کہیں گے امت محمدیہ تو اس وقت موجود نہیں تھی, لہذا ان کی گواہی کیسی. امت محمدیہ کہے گی کہ ہمیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے بتایا. ہماری زبان دھوکہ کھا سکتی ہے, ہماری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے, لیکن محمد کے فرمان کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی. امت کے اوپر گواہی محمد الرسول اللہ دے گے, ہاں میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے, نبیوں نے دعوت دی, انہوں نے دعوت نہیں مانی. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ, ہر امت میں سے ایک گواہ ہوگا. اس کا ایک معنی یہ ہے امت میں سے ایک گواہ ہوگا. آپ میری طرف توجہ ہوں, پر چٹ آ ونجنا, یہ چٹ ماں پہلے تو دیتی کرو یار. ہفتہ پہلے جی میٹنگ ہونی, سارا ردم توڑ دیتا. یہ چٹ آئی ہے, آپ کو بٹھانا کہاں کہاں ہے. یہ بھی حسن انتظام کے خلاف ہو گیا نا. اگلے بار یہ چٹ انشاءاللہ ماں پہلے جیسے میں 10 چھوڑا نا. اب میری طرف توجہ کریں, میں کیا بیان کر رہا تھا. ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا. حدیث میں آتا ہے جہاں جہاں تک آذان کی آواز جاتی ہے, درخت, پتھر, زمین, پہاڑ سب اس مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے. لیکن وہ فاروق اعظم نے مؤذن نہ ہوئے, یہ ٹائم تو پہلے دیتی کھڑا ہو جی. جڑا 60 سال تو بعد پینشن آیا, آنی یا نہیں آنی, بانگ میں دیونی, نقشہ یہ دے پیو دا, جڑے والے مرضی بنا چھوڑے. ہماری مسجد میں آزان فجر کی میں نے خود سنی, نقشے سے پہلے ہو رہی ہے, آزان ہی نہیں ہوئی. خدا کے بندو, یہ گواہی سے مجھے یاد آ گئی. بار چلو ادھر میں نے امتیاز سے بات مولوی کبڑی ویسے بات کرے مسیحیوں پہ جائیں گے. سنو, جہاں بندہ گناہ کرتا ہے وہ زمین بھی گواہی دے گی, جہاں بندہ نماز پڑھتا ہے وہ زمین بھی. حضرت عثمان شہید ہوئے قرآن پڑھتے پڑھتے, خون قرآن کے اوپر گیا. عثمان کی شہادت کی گواہی کون دے گا؟ آج 21 رمضان ہے, اسد اللہ و اسد الرسول, شیر خدا داماد پیغمبر علی المرتضیٰ کی شہادت کا دن ہے. مصلی کے اوپر علی شہید ہوا, قیامت کے دن مسجد کا مصلی علی کی شہادت کی گواہی دے گا. جہاں کوئی گناہ کرے گا یہ در و دیوار یہ سب کچھ گواہ ہے. اور میں نہیں سمجھ آئی تو میں تو ایک اکھاڑ نہ سمجھانا. لوگ آخر بھائی مٹھی گل کر, کدد بھی کرنا نے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ, جو کچھ کر رہا ہے ہر ہم امت میں گواہ پیدا کریں گے. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, ہم کہیں گے جو تم شرک کرتے رہے دلیل لے کر آؤ. فَعَلِمُوا, دلیل تو کوئی نہیں ہوگی, اس وقت جان لیں گے ان الحق للہ, حق کس کے لیے ہے, عبادت کس کے لیے ہے, توحید کس کے لیے ہے, حکم کس کے لیے ہے, اختیار کس کے لیے ہے, خلق کس کے لیے ہے, تکوین کس کی ہے, تشریع کس کی ہے. اس وقت پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, توجہ آخری جملہ ہے, آخری بس در ختم ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ, گم ہو جائے گا ان سے, مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, جو کچھ انہوں نے اپنی مرضی سے گھڑا تھا, جو کچھ اپنی. ایک بندہ نماز نہیں پڑھنا, وہ ساڑھے ایک سنگی دعوت دیتی بھائی نماز پڑھی کر, اس کا سرکار جانے تے نمازاں جانے. بھائی کیڑی سرکار ہے جس آخا نماز نہ پڑھو؟ حضور نے کہا, صحابہ نے کہا, اہل بیت نے کہا, اولیاء نے کہا. تو جو کہتا ہے نماز نہ پڑھو وہ پاک سرکار ہے یا پلیت سرکار ہے جی؟ تو اللہ فرمائے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, جس کے کہنے کے اوپر گمراہ ہوا تھا اور جو کچھ اس نے گھڑ لیا تھا کہ فلاں چھڑا لے گا اس لیے گناہ کرتا تھا, وہ سارے گم ہو جائیں گے, وہ سارے. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھو. آج پھر سر پہ اٹھا کے کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم, قرآن پڑھتے رہو, اللہ ہدایت کی توفیق دیتا رہے گا. لیکن عربی میں نہیں, ساتھ ترجمہ بھی پڑھو, ساتھ ترجمہ بھی پڑھو. پڑھو گے بس پڑھ لو, بس ختم کرتے. ساتھ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا
الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم وإلیہ ترجعون قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا ان الحق للہ وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ بیٹھ رہے ہیں میں نے